यीशु के जलाली व बरकत नाम में आप सबका साम मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हम किसी वजह से लाइव नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे मामू ससुर की डेथ हो गई थी। हम वहाँ पे बिज़ी थे, इस वजह से हम लाइव नहीं हो सके। लेकिन आज खुदा के फजल से फिर से ये मौका मिला कि खुदा के कलाम की आवाज़ को और खुदा की बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ नया सीखें, कुछ आप सीखें, कुछ मैं सीखूं। खुदावन मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, तमाम सुनने वालों को, उनके ख़ानदान घरानों को खुदावन बरकत दे। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावन की हजूरी में अपनी आँखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखें, हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज ये मसीह खुदा कादिर रब्बियत के बाप है, सामती के शहजादे ए बैरुकुल के खाली को मालिक खुदावन, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, इब्तदा है, इंतहा, अल्फा मेगा है। खुदा कादिर, खुदा कदूस है। खुदावन कहर करने में धीवा और शफकत में घनी, खुदा मोहब्बत से भरे आसमानी पिता, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। मैं तेरे प्यार के लिए, तेरे साथ के लिए, तेरे रहम और तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जो तू हमसे करता है। खुदावन बेशक तेरी मोहब्बत लाजवाल है, कोई तुझसा नहीं, कोई तेरी मादिद नहीं है। खुदावन तूने हम गुनाहगारों से इस कदर मोहब्बत की, हम सब की खातिर तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई खुदावन तुझ पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि तू कभी हम में से किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है। तूने फरमाया अपने कलाम में कि तौबा करो और मेरी तरफ रजू लाओ, अपने गुनाहों का इकरार करो। ऐ खुदावंद हमें ये तौफीक अता कर कि आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और तेरी तरफ रजू लेकर आए, तेरे पाक नाम को मुबारक कहें। जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए तूने हमें इस ज़मीन पर भेजा है खुदावन, हम उसे अपनी ज़िंदगी से पूरा करने वाले बन जाए। ऐ खुदावन पाकरू, ऐ खुदा पाकरू, तो हमें ये तौफीक अता कर कि हम रूह और सच्चाई से तुझसे दुआ करने वाले बने, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावन तुम सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी जो उससे रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावंद हमें रूह और सच्चाई से दुआ करना सिखा, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना सिखा, क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे, तेरे पाक नाम को मुबारक कहें, तेरी तारीफ़ करे। खुदावंद इस खूबसूरत पल के लिए, इस कीमती लम्हा के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि फिर से तूने हम सब कोई आए खुदावंद पाकरू अपने बेटे बेटियों को ये मौका अता किया कि तेरी हजूरी में झुके, तेरे कलाम की मीठी आवाज़ को सुने पढ़े। आए खुदा पाकरू आज जो हम तेरे कलाम से सीखते हैं खुदावन, उसे तो हमारे से नशीन करना, हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। खुदा पाकरू हम सब के तो साथ होना, मैं अपने आप को मुकम्मल तौर से तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावन पाकरू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमें संभालना, और खुदावंद जो तेरे कलाम से पढ़ते हैं खुदावन, देख महज उसको पढ़े और सुने ना, बल्कि उसे अपने दिल में रखें। और खुदावन पाकरू उस कलाम के वसीला से हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल अपनी ज़िंदगियों में लेकर आया। और जितनी ज़िंदगियाँ खुदावंद आज तेरे कलाम को सुनती हैं, सबको तो नाम बनाम बरकत देना, और ज़्यादा अपने नाम, अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, और ज़्यादा हमें खुद में मजबूत कर, हम तुझ में जड़ पकड़ते तमीर होते और तेरे पाक नाम को मुबारक कहते चले जाएं, हमेशा अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल देते चले जाए। खुदा पाकरू तो हम सब के साथ होना, हम सब की दुआ को सुना, कबूल करना। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम खुदा की जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील, उसका 6 बाब और उसके हम 46 वर्ष से लेकर हम देखेंगे 49 वर्ष तक। यहाँ पे हमें एक छोटी सी कहानी मिलती है, जिसके वसीला से खुदावन यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से खुदा अपने कलाम के वसीला से, छोटी छोटी तमसीलों के वसीला से खुदा हमें क्या करता है, गाइड करता है, हमें सिखाता है, हमारी मदद करता है अपने रूह के वसीला से। हम उस जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस काबिल किया है कि हम उस कलाम को पढ़ सकें, क्योंकि मेरे अजीज़ों
خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انسان خود سے تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے خدا کی طرف سے دیا نہ جائے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ اس کے کلام کو پڑھ سکے، اور پھر ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنا پاک کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا، اس نے ہمیں تندرستی دی، ہمیں آنکھیں دی، دل و دماغ دیا، کان دیے تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 46 آیت سے ہم دیکھنا شروع کریں گے، 46 ورس سے۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے، میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام سے ہم نے پڑھا ہے، خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ایک چھوٹی سی کہانی، ایک چھوٹی سی تمثیل پڑھی ہے جس کے اندر 2 آدمیوں کا ذکر ہے، دو آدمی جنہوں نے کیا کیا ہے، گھر بنایا ہے، 2 گھروں کا، 2 آدمیوں کا ذکر ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے، یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کہتا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ یہاں پہ خداوند ایک بات کہہ رہا ہے اپنے دل کی کہ جب تم میرے کہے پہ عمل نہیں کرتے، جب تم میری باتوں کو سنتے نہیں ہو، پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ میرے عزیزو، دیکھیے خداوند ہمیں بڑی سمپل اور سادہ الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ جب تم میری کلام کی بات کو نہیں سنتے، میرے کہنے پہ عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں بے شک جب ہمارے جسمانی ماں باپ ہیں، زمینی ماں باپ ہیں، تو وہ اگر ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ بھی ہم پر غصہ کریں گے، کہ وہ کہیں گے کہ تم ہمیں کیوں ہمیں اپنی ماں کہتے ہو، کیوں باپ کہتے ہو، جب تم ہماری باتوں کو نہیں سنتے۔ جب ہم تمہیں کچھ کرنے سے منع کرتے ہیں، جب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یا تمہیں کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے آتے کو کر لینا، یہ کام کرنا ہے، یہ اس میں اچھا ہے برا ہے، لیکن تم نہیں سنتے، تو پھر تم کیوں ہمیں ماما پاپا کہتے ہو؟ کس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کوئی کام کہہ کے جاتے ہیں تو ہم بڑی وفاداری تابعداری کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے یہ کہا ہے تو ہم اس کو کریں۔ لیکن جب ہمارا آسمانی باپ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے کہنے پہ عمل نہیں کرتے، جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دعا کرو، تم میرے کلام کو پڑھو، تم میری حضوری میں آیا کرو، میرے ساتھ وقت گزارا کرو، مجھ سے گفتگو کیا کرو، میرے ساتھ رفاقت کیا کرو، تو جب تم وہ نہیں کرتے تو تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ پھر کہتا ہے خداوند کا کلام، جو کوئی میرے پاس آتا ہے، میری باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ خدا کے کلام میں یسوع مسیح کہتا ہے، جو میری باتوں کو سنتا اور ان پر کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ خداوند ہمیں ایک تمثیل بتانے لگے ہیں، بات اپنی سکھانے کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں کچھ زندگی میں اچھا سکھانے کے لیے۔ یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس آتا، میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے۔ پہلے یسوع کے پاس جانا، پھر اس کی باتوں کو سننا، اور اس کے بعد کیا کرنا، اس پر عمل کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر کیا کی، بنیاد ڈالی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر تعمیر ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ گھر بنواتے ہیں، اور جب مزدور اور مستری یہ سب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت گہری کھدائی کی جاتی ہے، پھر ایک بنیاد رکھی جاتی ہے، اوپر سے نہیں کیا جاتا بلکہ بہت ڈیپلی کام کیا جاتا ہے، گہرائی میں کھدائی کی جاتی ہے۔ کھدائی کرنے کے بعد
پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مضبوط چٹان پر ایک بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا میری باتوں کو سنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے مجھ میں مضبوط کرتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، سیدھی اور صاف بات ہے کہ اگر ہم گہرائی میں خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، ڈیپلی طور پر لیتے ہیں، پوری طرح سے ان پر عمل کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو پھر آگے خدا کا کلام کہتا ہے جب طوفان آیا، سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلاک نہ کر سکا، کیونکہ وہ کیا تھا؟ مضبوط بنا ہوا تھا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ مضبوط بنائی گئی تھی۔ خدا بتا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھا، قائم رہا، وہ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر لے کر اس نے مضبوطی گہرائی میں ان کو کیا کیا؟ جمع کیا، تاکہ جب اس کے پر مشکل آ بھی گئی ہے، مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کیا کی ہے؟ مضبوط بنائی، گہرائی میں کھودی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے دوسرے آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لیکن جو سن کر عمل نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ دیکھیں، سمپل الفاظوں میں سکھا رہا ہے خدا کا کلام کہ جو بس خدا کے کلام کو پڑھ لیا، اچھا ہیکل میں گئے، کلام کی باتوں کو سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے بھول بھی گئے، ان باتوں کو اپنے اندر نہیں رکھا۔ یہ اس آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی ایک مضبوط چٹان، ایک مضبوط بنیاد نہیں بنائی، بلکہ بس اس نے محض اوپر سے اوپری طور سے، جسے کہتے ہیں نا، بس اوپر سے، ہاں ایک فرضی طور پہ وہ چرچ گیا، اس نے بائبل پڑھی، اس نے خدا کے بندہ سے کلام کی باتوں کو سنا، لیکن جب وہ باہر آیا، لیکن میرے عزیزو خدا کے کلام میں ہی ہمیں سکھایا جاتا بیج بونے والے کی تمثیل کے اندر کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ان کے آ کے دماغ سے، ان کے دل سے کلام کو کیا کرتا ہے؟ لے جاتا ہے۔ تو جب ہم بس ایسے ہی ایک دنیاوی طور پر، ایک دکھاوے کے طور پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں، یہ ایک بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم چرچ گئے تھے، ہم نے کلام کی باتوں کو سنا، خدا کے خاتم سے ہم نے سیکھا، اس کے بعد چند ہی پل ہم جب ہیکل سے باہر آتے ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ اس کلام کو ہمارے سے چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابلیس آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا نکال، جو تم نے کلام سیکھا ہے نا اس کو نکال باہر، یا وہ ہمارے سر میں ڈنڈا مارے گا، یا ہمیں بیہوش کر کے وہ ہمارے دماغ سے وہ باتیں لے جائے گا۔ وہ اس طرح سے وار کرے گا کہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں کہ گھر بے بنیاد بنایا، سیلاب اس پر زور سے آیا، مطلب کہ کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، تکلیف آیا، وہ کلام ہمیں اسی ٹائم بھول گیا، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا سیکھا تھا۔ ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ اپنے دکھ میں، تکلیف میں، مشکل میں، پریشانی میں خدا کو یاد کرنا۔ خدا کے کلام میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق پہ بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر خداوند ان کو ان میں سے رہائی بخشے گا۔ ہم اس بات کا اقرار اپنے منہ سے نہیں کرتے کہ خداوند ہمیں ہماری مشکل سے، پریشانی سے آزاد کرے گا۔ ہم کیسے کلام کی آیت کو اپنے منہ سے بولیں گے جب ہماری بنیاد ہی مضبوط نہیں؟ جس آدمی کی بنیاد مضبوط ہے، اگر آندھی اور طوفان اور مشکل اور پریشانی اس پر آ بھی جائے گی، وہ کلام کو بولے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میری بنیاد، میری چٹان، میری گھر کی بنیاد جو ان سے ایک مضبوط چٹان پہ بنی ہوئی ہے، کچی نہیں ہے۔ لیکن جب بنیاد ہی کچی ہے تو چاہے تھوڑی سی بھی مشکل آ جاتی ہے، ایک ہوا کا جھونکا ہی آ کے اس گھر کو ہلا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے، چٹان پہ آپ نے بنایا گھر، نہ کہ محض اوپر ہی بنایا ہوا، یہ بدن کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے، اور یہ مقدس اگر خدا کے کلام سے بھرا ہے تو یہ مضبوط ہے۔ لیکن اگر یہ مقدس خدا کے کلام سے خالی ہے تو پھر اس میں یہ کھوکھلا ہے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں۔
پھر یہ خدا کا مقدس نہیں ہے، یہ دنیاوی چیزوں کا مقدس بنا بنا۔ اس کے اندر ابلیس کا بسیرا ہے، ابلیسی تصویروں کا، مشکلوں کا، بیماریوں کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بسیرا ہے، نہ کہ خدا یسوع مسیح کا۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اور جب بدن خدا کا مقدس ہے تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جو گھر ہی خدا کا ہے، کیا اس گھر میں گندگی ہو سکتی، غلاظت ہو سکتی، گناہ ہو سکتا، بیماری ہو سکتی، ابلیسی تصویریں ہو سکتی، ابلیس خود آ کے رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ وہ مقدس خدا کا ہے۔ لیکن جو مقدس ہی خدا کا نہیں ہے، جس گھر میں خداوند یسوع مسیح کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے، اس کے کلام کی بنیاد نہیں ہے، مضبوط چٹان نہیں قائم، تو پھر اس کے اندر ابلیسی تصویروں کا بسیرا ہوگا، بیماریاں ہوگی، دکھ ہوگے، تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ پھر نہیں ہم کہہ سکتے کہ خداوند میرا بدن تیرا مقدس ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں خود کو پتہ ہے کہ بھائی میرے، یہ ہم تب بھی کہہ سکتے ہیں میرے عزیزوں، جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے، عمل کرتے ہیں اور انہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اسی چیپٹر کی 45 ورس میں لکھا ہے، 6 باب کی 45، لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کے 45 ورس میں لکھا ہے، اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم نے پیچھے سیکھا کہ جو میرے کلام کی باتوں کو سنتا ان پر عمل کرتا ہے، پھر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اچھا آدمی اچھے خزانے سے کیا کرتا ہے؟ اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اب جب ہمارے دل کے خزانے میں کلام ہوگا تو ہمارے اندر سے کیا نکلے گا؟ کلام نکلے گا، اچھی چیزیں، اچھی باتیں نکلیں گی، کلام کی باتیں نکلیں گی، تسلی بخش الفاظ نکلیں گے، امان سے بھرے ہوئے الفاظ نکلیں گے۔ لیکن جب ہمارا دل کا خزانہ ہی خالی ہوگا تو پھر ہمارے اندر سے مایوسی نکلے گی، بے ایمان کی باتیں نکلیں گی، ایسی باتیں نکلیں گی جو ہمیں اور کمزور کر دیں، ایسے خیال ہمیں آئیں گے جو ہمیں اور کمزور کر دیں گے۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں۔ جو کلام کو پڑھتا، سنتا، اس پر عمل کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی بنیاد اپنے اندر ایک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو اوپری طور سے صرف وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کو سنا، چرچ چلے گئے، بائبل پڑھ لی، اور اس کے 5 منٹ بعد آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ نے آج کیا سنا تھا خدا کے خادم سے، آپ نے بائبل میں سے کیا پڑھا تھا، تو وہ بنیاد، وہ چٹان مضبوط نہیں ہے، وہ خزانہ بھرا ہوا نہیں بلکہ وہ خالی ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہوگا وہی منہ پر آئے گا۔ تو اگر آپ کے اندر کلام بھرا ہوگا، مشکل کے سامنے آپ خدا کا کلام بولو گے، ابلیس کے سامنے آپ خدا کا کلام بولو گے، لیکن جب دل کا خزانہ ہی خالی ہوگا، بنیاد ہی کچی ہوگی، تو پھر مشکل اور پریشانی کے سامنے آپ کیا بولو گے؟ کچھ بھی نہیں بولو گے، کیونکہ آپ کے دل میں کچھ بھرا ہی نہیں جو آپ کے منہ پہ آئے۔ کلام ہمیں صاف اور سیدھی بات کہتا ہے کہ جو تیرے دل میں بھرا ہوگا وہی تیرے منہ پہ آئے گا۔ اگر دل میں کلام بھرا ہوگا، اچھا خزانہ خدا کے کلام سے بھرا ہوگا، چٹان پہ آپ کی بنیاد رکھی ہوگی، تو وہی باہر آئے گی، وہی آپ میں سے ظاہر ہوگی۔ لیکن اگر دل کا خزانہ ہی خالی ہے، چٹان کمزور ہے، اوپر بنی ہوئی ہے، بس مٹی کے اوپر بنا چھوڑی ہے، تو پھر وہی سامنا، جب مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اسی طریقے سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو جس طریقے سے آپ نے اپنی چٹان، اپنی بنیاد کو چٹان پہ یا مٹی پہ قائم کیا۔ ہم سب اپنے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن خدا ہے کہ سب کو جانتا ہے۔ اس لیے خدا کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں میرا کلام کیا ہے، اور یہ کس طرح سے میرے ساتھ چلتا ہے، اس کی بنیاد کتنی مجھ میں مضبوط ہے، کتنا یہ مجھ میں قائم و ثابت قدم ہے، یہ خداوند سب جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کے کلام کی اس بات کو اپنے اندر رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دل کے خزانے کو خدا کے کلام سے بھرنا ہے، اور
ہم نے اپنی بنیاد کے لیے گہری کھدائی کر کے مضبوط چٹان پر اپنی بنیاد کو قائم کرنا ہے. چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، یہ نہیں کہ آندھی طوفان یہ بارش آ کے ہم سے بچے گی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی، ابلیسی تاثیریں اور یہ سب کچھ ہوگا، تب کیا ہوگا؟ ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے. اگر کلام نہیں ہے تو ہم ان بیماریوں میں، ابلیسی تاثیروں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اور زیادہ پھر وہی سین ہوگا کہ آ کے اس گھر کے ساتھ وہ طوفان، آندھی بجیں گے، ٹکرائیں گے اور پوری طرح ہلاک ہو جائیں گے. لیکن چٹان مضبوط ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، دل کا خزانہ خدا کے کلام سے بھرا ہے. جو مرضی ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بنیاد مضبوط چٹان پر قائم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خزانہ دل کا خزانہ خدا کے کلام سے بھرا ہو. خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کی کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج میں نے اور آپ نے خدا کے کلام سے بہت کچھ سیکھا ہے. خداوند آپ سب کو، آپ کے خاندان گھرانوں کو، سب کو برکت دے. اور میرا ایمان ہے کہ جب یہ خدا کے کلام کی باتیں سنتا ہے، جب بھی خدا کی اس میسج کو، اس سرمن کو اٹینڈ کرے گا، خداوند آپ کو، آپ کے خاندان گھرانوں کو برکت دے، ہماری زندگیوں کو بدلے اپنے کلام کے خوبصورت الفاظوں سے. اور آج ہم خدا سے یہ وعدہ کریں کہ خداوند ہم اپنی بنیادوں کو مضبوط چٹان پہ قائم کریں اور ہم اپنے دل کے خزانے کو تیرے کلام سے بھریں، اچھی باتوں سے بھریں، تاکہ تیرے نام کو ہمیشہ ہماری زندگیوں سے جواب ملے. اب ہم خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے اور خدا کے پاک نام کو مبارک کہیں گے. آئے میرے عزیز اپنی آنکھوں کو بند کرے. جہاں جہاں بھی آپ ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے خاندان گھرانوں کو برکت دے. اور جو آپ کی پریئر ریکویسٹ ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور سینڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے سے شیئر کریں، ہم سب مل کے دعا کریں گے اور خدا ضرور ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. تو آپ ضرور اپنی پریئر ریکویسٹ کو ہمارے سے شیئر کیا کریں، تاکہ خداوند ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ اپنے نام کے لیے استعمال کرے، ہمارے اور آپ کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو ختم کرے. آئے میرے عزیز اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے آج کے سارے کلام کے لیے، وقت کے لیے جو ہم نے خدا کی حضوری میں گزارا ہے. ہاللویہ. تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند تیرے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے، خداوند ان الفاظوں کے لیے، خداوند جو آج ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے. دیکھ خداوند پاک روح، بے شک آج سے ہم اپنی زندگی میں یہ ارادہ کریں کہ خداوند ہم اپنی بنیادوں کو ایک مضبوط چٹان پر قائم کریں، تاکہ جب آندھی اور طوفان آئے تو وہ اس گھر سے ٹکرائے تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے. خداوند محض اوپر سے خداوند ہم دکھاوے کے لیے تیرے ساتھ نہ چلیں، تیری خدمت نہ کریں، تیرے کلام کو نہ پڑھیں، دعا نہ کریں، بلکہ خداوند روح اور سچائی سے خداوند اے خداوند پاک روح پکے ارادے کے ساتھ خداوند ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ خداوند ہم تیرے ساتھ چلیں. خداوند ہم نے تیرے کلام سے سیکھا ہے کہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. جو اس کے دل میں بھرا آتا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. دیکھ خداوند ہم تیرے آگے منت التجا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے کلام کے الفاظوں کو، کلام کی گہری باتوں کو، رازوں کو، مکاشفوں کو ہماری زندگیوں میں کھول دے، ہمیں اپنے کلام سے بھر دے. ہم تیرے کلام کا اقرار اپنے منہ سے کریں، تیرے کلام کو زبانی بولنے والے بن جائے. خدا پاک روح تیرے کلام کی آیتوں کو خداوند بولے، سیکھے، سمجھے، ان پر عمل کرے، انہیں خداوند اپنے دل میں رکھے، تاکہ خدا پاک روح جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، جب بھی ابلیس ہمارے خلاف کوئی منصوبہ باندھتا ہے، تو اے زندہ آسمانی بیٹا تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور تیرے پاک نام کو مبارک کہہ سکے. خداوند پھر سے تیرا شکر کرتی ہوں کہ عبادت کی شروع سے لے کر آخر تک تو نے سنبھالا ہے. تیرا شکر ہو. آج کے خداوند سارے
اے خداوند کلام کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند تیرے نام کو جلال ملے، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندہ آسمانی پتا، تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جب تجھے پکارتے تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے وعدہ کے مطابق ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا خدا پاک رو، تو ہم سب کے ساتھ ہم سب کی دعا کو سن اور قبول کر، آمین۔ اے میرے عزیزم، خداوند کی حضوری میں اب خدا ہم کی سکھائی ہوئی دعا کو، جو اس نے ہمیں سکھائی ہے، ہم اس دعا کو کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔